रेहान को मैं क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है 5 साल की। फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है, आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? वजह क्या है? मैं क्या बताऊँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजह बताऊँ भी या नहीं? बताऊं भी तो किस तरह? कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग, हाँ ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तक ये दाग दहक रहे हैं यहाँ मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर मेरी अम्मी नहीं मानी। मेरे पीछे ही पड़ गईं। वे समझाती, बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है। शादी के बगैर उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी तेरी भाभियों का मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर वे भी तुझे बोझ समझने लगेंगी। तो पर ये दाग, मैं अम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी इन दागों का क्या करूं मैं? ये तो मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकने लगते हैं समय समय पर। फिर भी आप कहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे पति को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती, बेटी इनका जिक्र मत किया कर। ये दाग हैं तो तेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। तब आप ही बताइए कि इनके रहते मैं कैसे शादी करूं? नहीं बेटी, तू शादी जरूर कर, तुझे मेरी कसम। मेरी जिंदगी की यही तमन्ना है। आखिर में हार गई। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी धूमधाम से हो गई आरिफ के साथ। पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे कसमें वादे करने लगा। जहान भर की खुशियां लाकर मेरे कदमों में रख देने के लिए बेताब हो उठा। आरिफ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक जमीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई कि क्या बात हुई, क्यों हट गए। मैंने आरिफ को अपनी बाहों में भरना चाहा तो आरिफ ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज हो गए? ये दाग कैसे हैं? ओह, मुझे होश आया। मेरी नज़र मेरे सीने पर गई। मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत खराब लग रहे हैं। सारा मुंह चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी। मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था, इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे। पर क्या? एक दिन इन जख्मों पर मैं एक क्रीम लगा ली थी, तभी ये दाग सफ़ेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया मगर सफ़ेदपन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वे दाग तो नहीं जिसका ताल्लुक खून से होता है? ना बाबा ना, वे वाले दाग नहीं हैं ये जो आप समझ रहे हैं। ये तो जले के निशान हैं। मैं आरिफ को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। आरिफ भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड फिर खराब हो गया। वे दूर हट गए। वे मुझसे दूर रहने लगे। मैं कोशिश करते करते हार गई। वे मेरे करीब नहीं आते। एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। वे मुझसे नफरत तो नहीं करते थे, पर मोहब्बत भी नहीं। मुझे रुपए पैसे भी देते थे, पर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करते, दूर हट जाते। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते। मन उचाट हो जाता।
اسی بیچ مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کوئی ننھا وجود پنپ رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی پر عارف کو نہیں۔ انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا مجھے طلاق دینے کا۔ انہوں نے میری کوکھ میں پنپ رہے وجود کو تہس نہس کروانا چاہا۔ مجھے رضامند کرنے میں پوری طاقت جھونک دی پر میں نہیں مانی اور جیتی رہی اسی وجود کے سہارے۔ آخر کار اس وجود نے دنیا میں آنکھیں کھولی۔ میرا سوناپن کم ہو گیا۔ میں اس وجود سے ہنسنے بولنے لگی، اپنے غم کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے میری بیٹی میری سہیلی بن گئی۔ ابھی میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میں اپنی مائکے میں آئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کے لڑکے کا حقیقہ یعنی منڈن تھا۔ عارف بھی آئے ہوئے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد عارف کی عادت ہے پان کی۔ اس رات وہ میرے محلے کی ایک پان کی دکان پر پان کھانے پہنچے تو میری زندگی میں مانو قیامت سی آ گئی۔ وہیں پان کی دکان پر عارف نے میرے بارے میں سنا۔ کیا رنجشن انہیں سنایا گیا۔ میرے بارے میں باتیں سن کر وہ چکرا گئے۔ گرتے پڑتے ہوئے گھر واپس آئے تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر بھاپ گئی کہ ہو نہ ہو کوئی انہونی ہوئی ہے۔ میں ان کے پاس پہنچی، پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے۔ عارف کچھ نہیں بولے۔ میرے گھر چپ چاپ ہی رہے، گمسم۔ پر دوسرے دن گھر آ کر کوہرام مچا دیا۔ ایسا کوہرام کہ پاس پڑوس کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ مسجد پیش انعام صاحب، مدرسے کے مولانا اور مفتی جیسے بڑے لوگ بھی بلا لیے گئے اور میرے گھر سے میرے والد صاحب و دونوں بھائی بھی، بیچاری اماں بھی روتی پیٹتی ہوئی آئیں۔ اماں کو دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو جھلک کر بہنے لگے۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا، سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہوگا۔ باہر گھر کے سامنے چبوترے پر پوری پنچایت جمع تھی۔ مولانا صاحب میرے سسر سے بولے، حاجی صاحب آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں یاد کیا؟ کیا بات ہے؟ میرے سسر نے اپنا چہرہ جھکا لیا، کچھ بھی بول نہیں پائے۔ مولانا صاحب نے دوبارہ پوچھا، آخر بات کیا ہے حاجی صاحب؟ میرے سسر نے اپنا چہرہ دھیرے سے اوپر اٹھایا اور عارف کی اور سنکیت کیا، اس سے پوچھئے۔ پنچایت انہوں نے بلائی ہے، میں نے نہیں۔ اب مولانا صاحب نے عارف سے پوچھا، عارف بیٹا بات کیا ہے؟ کیوں زحمت دی ہم لوگوں کو؟ عارف بڑے ادب سے کھڑے ہو کر بولا، مولانا صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ مسجد کے پیش امام صاحب بولے، بیٹا کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور کس نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ عارف طیش میں بولا، میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے، میرے سسرال والوں نے بھی۔ مفتی صاحب بولے، عارف بیٹا تمہاری بیوی نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ سسرال والوں نے تمہیں کیسا دھوکہ دیا ہے؟ حضرت یہ بات آپ مجھ سے نہیں میری بیوی سے پوچھئے۔ پوری محفل میں سناٹا پسر گیا۔ میرے ابو امی اور بھائیوں کے ہی نہیں، میرے سسر کا بھی چہرہ شرم سے جھک گیا۔ میری اماں تڑپ اٹھی، پردے کے پیچھے کھڑی، میں بھی سسک پڑی۔ مفتی صاحب بولے، بتاؤ بیٹی کیا بات ہے؟ میں زور زور سے رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا، ہونٹ تھر تھرانے لگے، جسم کانپ اٹھا۔ مجھ سے بولا نہیں گیا، بولتی بھی تو کیا؟ عارف ہی کھڑے ہوئے اور طیش میں بولے، حضرت یہ کیا بولے گی؟ بولنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ۔ صرف یہی نہیں، اس کے گھر والے بھی۔ میری امی کا رونا اور بڑھ گیا، میرے ابو بھی ففک پڑے۔ بھائیوں کو غصہ آیا، ان کی مٹھیاں بھیج گئیں، پر ابو نے انہیں چپ رہنے کا سنکیت کیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ دھرتی پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، پر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ پیش امام صاحب بولے، بات کیا ہے؟ مجھے بات بھی تو پتہ چلے۔ میری بیوی کے سینے پر داغ ہیں، اجلے اجلے، چربی جیسی دکھائی پڑتی ہے، نظر پڑتے ہی مجھے گھین آتی ہے۔ پنچایت میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ عارف بولتے رہے، یہ بات مجھ سے چھپائی گئی ہے، ہم لوگوں کو نہیں بتائی گئی۔ اتنا کہہ کر عارف تھوڑی دیر شانت رہا، پھر بولا، اور جب مجھے اس کی جانکاری ہوئی تو مجھے میری بیوی نے بتایا کہ یہ داغ چائے کے ہیں، جبکہ کیا؟ ایک ساتھ کئی منہ کھلے۔ جبکہ یہ داغ تیزاب کے ہیں۔ پنچایت میں کھلبلی مچ گئی۔ عارف نے آگے بتایا، کل میں خیر آباد اپنی سسرال میں تھا، وہیں ایک پان کی دکان پہ میں نے 2 لڑکوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے،
ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یار اس لڑکی کا کیا ہوا؟ دوسرا بولا تھا کہ کون سی لڑکی؟ پہلا لڑکا بولا تھا کہ وہی حاجی اشرف صاحب کی لڑکی جس پر ایسڈ اٹیک ہوا تھا۔ دوسرا لڑکا بولا تھا کہ ارے اس کی تو شادی ہو گئی، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اچھا پتی پایا ہے اس نے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ آگے ان لوگوں نے کیا بات کی میں نہیں جانتا، لیکن حضرت میں یہ جانتا ہوں کہ میں کہیں کا نہ رہا۔ پہلے تو کسی طرح ایک ساتھ بسر ہو رہی تھی، مگر اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجھے اس جھوٹی عورت سے نجات دلائیے۔ عارف اپنی بات پوری کر کے بیٹھ گیا۔ پنچایت میں کانافوسی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب بولے، حاجی صاحب آپ کچھ بتائیں گے؟ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایسڈ اٹیک کب اور کیوں؟ میرے ابو ہمت کر کے کھڑے ہو تو گئے پر تھر تھر کانپنے لگے۔ ان سے بولا نہیں گیا، امی نے بھی بولنا چاہا، ان سے بھی نہیں بولا گیا، بس کھڑی کھڑی روتی رہی۔ آخر میں کھڑی ہوئی۔ میرے گھر والے دھوکے باز ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی، ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں جھوٹی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا ان داغوں کے بارے میں۔ میں بتانا چاہتی تھی مگر مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں بولی۔ عارف نے کھڑے ہو کر بڑے غصے میں کہا، یہ اور اس کے گھر والے اسی طرح لچھے دار باتوں میں الجھا دیتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ مفتی صاحب بولے، عارف خاموش رہیے، ادب سے پیش آئیے۔ عارف سر پٹا کر بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیٹی داغ کا کیا راز ہے؟ بتاؤ گی آپ؟ میں ففک پڑی، ایسا لگا جیسے داغ دہک اٹھے، جلن پورے شریر میں دوڑ گئی۔ میں بولی، میں اس وقت 11ویں جماعت میں پڑھتی تھی، ایک حساب سے دنیا جہان سے انجان تھی۔ میں ابوالکلام آزاد گرلز انٹر کالج میں روزانہ اپنی چچیری بہن کے ساتھ پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میری چچیری بہن بھی اسی اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ اتنا کہہ کر میں تھوڑی سی سانسیں بھری اور دوبارہ کہنا شروع کیا۔ میری چچیری بہن کی شادی جس آدمی سے ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھا، جواری شرابی تھا، ان کو مارتا پیٹتا بھی تھا، اس لیے انہوں نے طلاق لینا چاہا تھا۔ بے شک طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ بہن بیچاری مائکے میں بیٹھی رہی اور کالج میں پڑھانے لگی۔ میں نے پھر تھوڑا دم لیا اور آگے بولی، ہر دن کی طرح اس دن بھی ہم لوگ خوشی خوشی کالج جا رہے تھے۔ ہم لوگ کالج پہنچنے ہی والے تھے کہ بہن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور چلاتے ہوئے بولی کہ بھاگو بھاگو۔ میں نے دیکھا سامنے وہی ظالم شخص کھڑا تھا، وہ پہلے بھی 1-2 بار بہن کے سامنے آ چکا تھا، ان کا راستہ روک چکا تھا، انہیں زبردستی اپنے گھر لے جانا چاہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ وہ آج بھی وہی حرکت کرے گا، سو ہم دوڑ پڑی۔ بہن آگے آگے دوڑ رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ مجھے پیچھے چھوڑتا ہوا وہ شخص بہن کے پاس تک پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بہن کا نقاب کھینچ لیا، بہن کو ٹھوکر لگ گئی اور وہیں سڑک پر گر پڑی۔ اس ظالم نے جھولے سے تیزاب کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر ایک جھٹکے سے ان کے چہرے پر اڑیل دیا۔ میں بھی تب تک ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تیزاب کی چھینٹیں میرے چہرے پر تو نہیں پڑی، ہاں میرے سینے پر ضرور آ پڑی۔ میرا سینہ جھلس اٹھا، میں گش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ میں نے بہن کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی تو موت اسپتال میں پہنچتے ہی ہو گئی تھی۔ میری دکھ بھری کہانی سن کر پوری پنچایت میں خاموشی چھا گئی۔ عجب طرح کی خاموشی، 90% لوگوں کی ہمدردی میرے ساتھ تھی، پر فیصلہ میرے حق میں نہ رہا، فیصلہ رہا عارف کے حق میں۔ میرے گھر والوں کے سچائی چھپانے اور میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرا طلاق ہو گیا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مائکے چلی آئی۔ عارف نے بچی کو لینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، یہ میرے لیے اچھی بات ہوئی۔ میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل زندہ رہ بھی نہیں پاتی۔ میں B.Ed تو پہلے سے ہی تھی اور TET بھی۔ اب جب 1 سال پہلے سہایک ادھیاپکوں کی جگہ نکلی تو میرا اس میں سلیکشن ہو گیا۔ یہی 10 کلومیٹر کی دوری پر میری ایک پراتھمک ودیالیہ میں پوسٹنگ بھی ہو گئی۔ وہیں میری ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان پاس ہی کے ایک مادھیمک اسکول میں سہایک ادھیاپک ہے۔ جب سے مجھے دیکھا ہے اپنے اندر محبت کا جذبہ پالے بیٹھا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور شادی کرنے کی اچھا بھی ظاہر کی ہے۔ میں نے نہ تو اس کے پیار کو سویکار کیا ہے
اور نہ ہی اس کی شادی کے پرستاؤ کو۔ میں دوبارہ اس درد کو جھیلنا نہیں چاہتی۔ دھنیہ واد دوستو۔